बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं आज की जो पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं, जो करंट अफेयर्स इश्यूज़ चल रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल शेर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत गहरी नज़र है इनकी पाकिस्तान की मौजूदा और जो एक तारीख़ रही है उसके ऊपर। अगर हम बात करें कि आजकल जो हालात हैं पॉलिटिकल और उसके साथ जो मुआशी हालात हैं, जिसमें हम निगरान जो गवर्नमेंट है उसको देख रहे हैं कि किस तरह से कोशिश कर रही है, और निगरान गवर्नमेंट का पॉलिटिकल जो एक इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल एक डिबेट्स चल रहे हैं, उसमें कितना जो है वो हाथ है और किस तरह से वो किस जमात की तरफ टिल्ट रखती हैं, ये वाज़े तौर पे आज आपके सामने रखेंगे। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस टाइम जेल में मौजूद हैं और उनके ऊपर एक और गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है अल कादिर ट्रस्ट की तरफ से, जो कि एक केस था। और दूसरा, अगर हम बात करें कि बुशरा बीबी के हवाले से 11 सवालात नैब की तरफ से उनसे पूछे गए हैं, उनके सामने रखे गए हैं, और वो किस तरह से उनके वकील वो जवाब जमा करवाते हैं, और क्या उनकी गिरफ्तारी का खदशा जो इस टाइम जो है वो नज़र आ रहा है, वो गिरफ्तारी उनकी हो सकती नहीं हो सकती, इसके ऊपर बात करेंगे। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो सर शुरू कर लेते हैं कि निगरान हुकूमत का इस टाइम अव्वल दखल जो है वो तमाम पॉलिटिकल जमातें, नून लीग अपनी कैंपेन कर रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि खुल के कैंपेन कर सकें, इत्तेहादी साथ बना सकें, और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ये चाह रहे हैं कि उनको बाहर निकलने का मौका दिया जाए। तो आप समझते हैं इसमें जो निगरान गवर्नमेंट है, केयर टेकर सेटअप, इसका कितना रोल है तमाम जमातों को आज़ादाना कंटेस्ट करने का, इलेक्शन राइट्स देने का? देखिए भुट्टा साहब, बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत की जो असल ज़िम्मेदारी है वो है ही ये कि वो कितना स्पेस देती है और कितना जो है वो जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कितना फ्री विल के साथ और कितना अच्छे अंदाज से जो है वो इलेक्शन की ये ट्रांजिशन जो है इसको मुकम्मल करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे निगरान हुकूमत का अगर मैंडेट कहें या उसकी ज़िम्मेदारी कहें तो है यही है, आइनी ज़िम्मेदारी। उसके अलावा निगरान हुकूमत का जो दूसरा दायरा कार है जिसकी तरफ कहने के जैसे अगर पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा करते तो ये शायद उनका मैंडेट नहीं है, ये वक्ती ज़रूरत है। जो किसी भी गवर्नमेंट की जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको कंटिन्यू कैसे किया जा सकता है और जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ये सेकेंडरी है। लेकिन पहला ये है कि जो इलेक्शन की ट्रांजिशन है उसको मुकम्मल करवाना और उसके लिए तमाम जमातों को एक जैसा जो है वो माहौल देना ताकि वो आज़ादी के साथ और बेहतर तरीके से जो है वो इलेक्शन का हिस्सा बन सकें और एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो है वो उसके नतीजे में हमारे सामने आ जाए। बिलाल साहब, 9 मई के वजह बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को ना कॉर्नर मीटिंग्स की इजाज़त है, ना उनको अपनी जो एक ज़हर है कि कोई किसी भी जगह पे अगर वो एक पुरअमन जो है वो जलसा समझ लें या वो अपनी कैंपेन करना चाहते हैं उसकी भी इजाज़त नहीं है, हालांकि किसी को झंडा उठाने की इजाज़त नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक तरफ 9 मई में जो मुलविस लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं वो एक साइड पे कर दें, बाकी पॉलिटिकल जो उनका एक एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, उसकी आज़ादी ना होना, ये कितना बड़ा एक आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत की तरफ से एक उनके ऊपर जुल्म कह लें या ज़्यादती कह लें, कितना आप समझते हैं? देखिए इसमें भुट्टा साहब, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि 9 मई के वाक़यात को हम अलग अलग इदारों में बांटना शुरू कर दें। ये ऐसे ही है जैसे आज हम देखते हैं एक स्प्लिट आता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है वो तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ दूसरी पार्टीज़ की तरफ टिल्ट आता है, कुछ खामोश हो जाते हैं और कुछ एक्टिव जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जारी रखते हैं। तो ये एक पार्टी के अंदर का पैनोरमा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पार्टी के अंदर का पैनोरमा है उनका। अब इस सारी सिचुएशन को अगर आप ये कहें कि ये भी निगरान हुकूमत कर रही है तो मेरा ख्याल है कि ये उतना हम इसको लॉजिकल नहीं कह सकते। ये इंटरेस्ट ग्रुप की बात है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेकिंग देखते हैं कि कैसे ये मार्स वजूद में कैसे आती है, तो फिर आपको देखना चाहिए कि ये वो तमाम जो प्लेयर्स जितने भी आप देख रहे हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर आज इस तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा है या दूसरी तरफ खामोशी के साथ बैठ रहे हैं,
تو یہ وہی ہیں جو نظریاتی طور پہ تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے ہی نہیں ہے. یہ تو ایک خاص الیکشن تھا جس الیکشن کو جس طرح بھی آپ تقریباً ہر جو آپ کو ایک عام آدمی ہے اس سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ کیسے ان الیکشنز کو کیسے ریگ کیا گیا. جو 18 میں نہیں جان سکے وہ 24 میں دیکھ سکیں گے وہی والی سچویشن دوبارہ ریکریٹ ہوتے ہوئے. دیکھیں یہ تو ایک نیچرل ہے, ایک نیچرل یہ آپ اس کے ساتھ اس لیے شاید مکس نہ کر سکیں. اس میں ایک پوائنٹ ہے, ایک نقطہ ایک ایسا ہے کہ جس کو ہم جو ان کو الگ کرتا ہے وہ اس نقطہ میں بتاتا ہوں کہ جیسے یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو جتنے بھی پلیئرز ہیں یہ وہ ہیں جو مختلف پارٹیز کے کبھی بھی اس طرح نہیں, یہ ہمیشہ پاور ہاؤسز ویو لینتھ کی طرف دیکھتے رہے ہیں. یہ تب پیپلز پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو حکومت آنی ہے. اسی طرح انہیں لگتا ہے کہ نون لیگ آنے والی ہے تو یہ نون لیگ کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں, یہ اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وہ پلیئرز ہیں. اب ان پلیئرز کو ایک سائڈ میں رکھیں, ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ بنی ہے تو ٹرانزیشن کا عمل ان کے ساتھ ہمارے سامنے آیا. اب ہم دوسری پارٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہم پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے, ڈاکٹر مبشر حسن سے لے لیں اور آج اعتزاز احسن تک آ جائیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہوا اس جو بھی دڑا, آپ نے فیصل صالحیات کا آپ مثال لے لیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو کبھی نظر نہیں آیا پاکستان پیپلز پارٹی میں اس طرح کر کے, اور نہ ہی وہ کبھی اس طرح پالیٹکس کا اس طرح حصہ بن سکا, ٹھیک ہے. تو جو لوگ بھی اس سے الگ ہوئے ہیں, اسی طرح مسلم لیگ نون دیکھ لیں. آپ چودھری نثار کو کہاں پہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. چودھری نثار سے پہلے جو ہے وہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی وہ کہاں پہ ہیں. تو ان کی شکل اور ہے, ان کی بنت اور ہے. تو آپ یہ تب کہیں گے کہ جب ہم یہ کہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے چند گروہ کے یا کسی خاص پاورز نے اپنے جو ایک ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ اس طرح اب جو ہے وہ پاور کی ٹرانزیشن ہونی چاہیے, تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, موبلائز کیا, مختلف کریکٹرز کو اکٹھا کیا, الیکٹیبلز کو اکٹھا کر کے اس کے بعد انہوں نے اس طرح کر کے ایک گورنمنٹ جو ہے اس کی فارمیشن میں مدد فراہم کی. اگر یہ ہو, مسلم لیگ نون وہی پہ ہے اور اس کے تمام جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کے الیکٹورل کالج کے اندر جنہوں نے کنٹیسٹ کرنا ہے وہ وہی ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس بھی آلموسٹ وہی لوگ ہیں. تو اس لیے آپ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کو اور ان لوگوں کی یا موجودہ پالیٹکس کو اس کے ساتھ آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے. اب نہ تو آپ کے سامنے وہ جنرل پاشا کا کوئی ایسا فارمولہ ہے, نہ اب جنرل ظہیر الاسلام کا کوئی ایسا آپ کو ملے گا پیچھے سے, اور نہ ہی آپ کو جنرل فیض کی جو ہے وہ کوئی اندیکھی قوت جو ہے وہ آپ کو اس سارے پروسیس کا حصہ بنتی ہوئی دکھائی دے گی. نہیں دکھائی دے گی یہ سچویشن. نہیں دیکھیں, ابھی بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ ابھی ہمارے پاس کون سی ایسی مثال ہے, اگر آج کی ٹرانزیشن ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے. اور یہ پاکستان کا جو بھی پاکستان کی پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے اسے پتہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کو جہاں پہ بھی چیلنج کیا گیا, یہ آج تو آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں نا, پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں, تو اس سے پہلے آپ ایم کیو ایم کی شاید آپ بھول گئے ہوں, آپ الطاف حسین کو بھول گئے ہوں. اور الطاف حسین کے ساتھ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی. تو اس لیے بہت ساری چیزیں یہ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہے, اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. جب آپ کسی بھی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے, وہ آپ کوئی بھی ہیں, تو ریاست ہمیشہ ری ایکٹ کرتی ہے اس کے اوپر. تو یہ ایک انسیڈنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ فراموش کر سکتے ہیں, جس کو آپ بالکل عام سا واقعہ کہہ کے آپ اس کے گزر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. مطلب آپ پھر اس کا مطلب بلال صاحب یہ تو نہیں کہ ان کو سیاست سے ہی بے دخل کر دیا جائے. نہیں, سیاست سے بے دخل کرنے کے حوالے سے تو میں بالکل اس میں یہ نہیں ہے, میرا نظریہ یہ نہیں ہے. اس طرح سے گراؤنڈ نہیں ملے گا, کوئی ان کو آزادی نہیں ہوگی. جو ملوث ہیں ان کے حوالے سے ٹھیک ہے, اس کی جتنی مذمت کرتے ہیں کم ہے. بار بار مذمت کر کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. شیخ رشید کو جتنا دکھ ہوا ہے, افسوس ہوا ہے, شاید اس سے زیادہ ہمیں ہو رہا. تو اسی طرح لیکن باقی ورکرز کو تو کم سے کم گراؤنڈز ملنی چاہیے اس طرح سے. آپ سمجھتے ہیں کہ رائٹ ہے اور یہ جمہوریت اسی کا نام ہے. اچھا, یہ آپ کا جو پہلا سوال تھا یہ اس کے ساتھ بہت جڑی ہوئی بات ہے, اور میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اور اس کا جو سب سے بڑا قصوروار ہے, میں بنیادی طور پہ اس میں لیڈرشپ کو سمجھتا ہوں. دیکھیں, جب آپ ایک لیڈر یہ کلچر پروموٹ کر دیتا ہے کہ وہ جس طرف دیکھے گا اور سارے کے سارے لوگ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے,
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ عام ورکر کی کریڈیبلٹی کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے اندر ڈفرینس آف اوپینین رکھا ہی نہیں، اس کو ریسرفیس ہی نہیں ہونے دیا. وہ اس شکل میں کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اگر عمران خان یہ کہتا ہے کہ جیسے ایک بیانیہ وہ سائفر والا اور وہ یو ٹرنز کی بے شمار جو اس کی کہہ لیں کہ ریپوٹیشن آپ دیکھتے ہیں، اگر وہ ریپوٹیشن کو اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں اگر اس کے اوپر اعتراض کرتے یا الگ دکھ رہے ہوتے یا الگ نظر آ رہے ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر کہیں ڈفرینس آف اوپینین، ایک آزادی آپ وہاں پہ بھی فیل کر رہے ہوتے، وہ کلچر فیل کر رہے ہوتے، تو شاید پھر یہ بات زیادہ صحت مند بھی ہوتی اور یہ قابل عمل ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا کلچر نہ تو پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں ملا کبھی، اور نہ ہی ہمارے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کہہ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کہہ لیں، پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل کلاس ہے انہوں نے کبھی بھی یہ رواج نہیں دیا کہ وہ اپنے ورکر کو پولیٹیکل شعور دیں. بجائے اس کے کہ وہ ان کو متوالے بناتے ہیں، وہ ان کو جیالے بناتے ہیں، وہ ان کو یوتھیا بناتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک وہ کلاس ابھرے کہ جو ڈفرینس آف اوپینین کو سمجھے اور جمہوریت کا جو ایسنس ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کر سکے. تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ کی اپنی جماعت کے اندر جمہوریت نہیں تو آپ اپنے آپ کو اتنا مظلوم کر کے دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ مجھے وہ جمہوری جو ہے وہ حقوق حاصل نہیں ہے، یا مجھے کھوٹے لائن لگا دیا گیا ہے، یا مجھے میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے وہ کلچر پروموٹ ہی نہیں کیا. تو آپ جو ایک امپیکٹ لیا جاتا ہے تمام لوگوں کے لیے وہ یہی لیا جاتا ہے کہ جو ورژن عمران خان کا یا لیڈرشپ کا ہوگا وہی ورژن جو ہے وہ آلموسٹ تمام ورکر کا ہوگا. تو اس لیے وہ ایک جو کہہ لیں کہ کسی جگہ پہ آپ کو اسپیس سکڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو وہ اسی کا نتیجہ ہے، اور اس کا سارا الزام بنیادی طور پہ لیڈرشپ پہ ہونا چاہیے، عمران خان پہ ہونا چاہیے کہ اس نے ایسا کلچر پروموٹ کیا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ نے کتنے واقعات ہیں، میں مثال کے لیے کتنے واقعات ہیں کہ جہاں پہ ایک پولیٹیشین کسی ایئرپورٹ پہ جاتا ہے اور اس کو گالیاں دی جاتی ہیں. آپ شایان والا جو آپ نے انسیڈنٹ دیکھتے رہے ہیں، آپ نے وہ شایان کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ ایک کلچرل کڈ ہے. ایسا کلچر کس نے پروموٹ کیا ہے کہ شایان کو کیا پتا ہے کہ اس نے کیا انویسٹیگیٹ کیا ان چیزوں کو جس کے اوپر وہ یہ باتیں کرتا ہے. اب تو لوگ ذاتیات بھی اس طرح اترے ہیں. ویسے ماضی میں کی بات کروں، ایک نام ہے، جج بھی رہ چکے 18 سال شاید، وہ عرصہ بتاتے ہیں، اور آج کل وہ بڑے مطلب کہ ڈائلاگز ایسے بولتے ہیں جو وائرل ہو رہے ہیں، فنی. شیر عبد المروت صاحب، ان کی بھی لینگویج سے لگتا نہیں ہے کیونکہ باشعور میسیجز جاتے ہیں عوام تک، ہم تک پہنچتے ہیں. دیکھیں یہ ہم چونکہ دیہات کے لوگ ہیں اور ہم وہاں ایک چھوٹا سا چودھری والا، اور وہ ہم کھیل دیکھتے رہے ہیں یا اس کھیل کا کسی نہ کسی جگہ پہ حصہ ضرور رہے ہوں گے. ہمیں پتہ ہے کہ چودھری نا ایک رکھا ہوتا ہے، میں کسی ذات برادری کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن چودھری نے ایک میراثی رکھا ہوتا ہے ہمیشہ، اور جس کا کام یہی ہوتا ہے، یا ایک 2 نمبر آدمی ضرور رکھا ہوتا ہے جو گنڈا ٹائپ رکھا ہوتا ہے، جو لوگوں کو اس طرح کر کے ڈرا رہا ہوتا ہے اپنے گاؤں کے اندر، وہ کلچر پیدا کر رہا ہوتا ہے، وہ بدتمیز اور بد تہذیب سا ہوتا ہے. تو چودھری کو جب بھی کبھی یہ چبھن ہوتی ہے کہ اس کا مخالف جو ہے وہ بہت سوٹڈ بوٹڈ ہو گیا ہے، لوگ اس کو پاپولر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے اس 2 ٹکے کے گنڈے کو اسائن کر دیتا ہے کہ جا کے اس کو گالیاں دے کے آ جاؤ کسی بازار میں، کسی چوراہے پہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کلچر جو ہے، وہی کلچر ہماری پولیٹیکل کلاس کے اندر بھی ہے. ہم بھی ایسے 2 نمبر گنڈے جو کیا کہتے ہیں، جو بڑا مشہور بھی ہوا اس میں، جب ماڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹ میں اگر آپ کو یاد ہو، وہ جو گاڑیاں توڑنے والا کریکٹر تھا جس نے گاڑیوں کے شیشے توڑے ہوں گے، اگر آپ کو یاد ہو، مجھے نام نہیں اس کا آ رہا، تو ایسے گلو بٹ ہر جماعت نے جنم دیے ہیں، جن میں ماڈرن گلو بٹ آپ کہہ سکتے ہیں، جو اس کی ذرا بہتر ریفائنڈ فارم جو تھی وہ شیخ رشید بھی تھا. اس کی جو ریفائنڈ فارم تھی وہ آپ کو پتہ ہے شہباز گل بھی تھا. اس کی ریفائنڈ فارم جو ہے وہ آپ ہر پارٹی کے اندر کہیں نہ کہیں، جیسے عابد شیر علی ہے مسلم لیگ نون کے اندر، تو یہ تمام کیریکٹر کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتے ہیں. اور بیسیکلی پارٹی پالیٹکس کو، یا اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی پڑھی لکھی یا سنجیدہ پالیٹکس اگر کسی کا تقاضا ہو کسی جماعت کا، تو اسے ان تمام کرداروں سے بچنا چاہیے، ان کو الگ رکھنا چاہیے، اور ان سے وہ کہہ لیں کہ جتنا وہ دور ہو سکیں گے اتنا ہی ہمارے کلچر کے لیے، پولیٹیکل کلاس کے لیے، اور ان کا جو فیوچرل پرسپیکٹیوز ہیں ان کے لیے بھی زیادہ سیکیور ہوگا.
لیکن انفارچونیٹلی ویسا ہی ہوتا ہے اور ہم ویسے ہی کلاس کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دو ایسا گلو بٹ رکھ لیتے ہیں جو بعد میں جب آپ کی باری آتی ہے تو وہ گلو بٹ آپ کے اوپر برس رہا ہوتا ہے. آپ کی باتوں سے تو نہیں لگتا, یا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لے پائے گی یا ان کو گراؤنڈز ملے گا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ معجزہ ہو سکتا ہے, آپ کے مائنڈ میں کوئی معجزہ ہو کہ تحریک انصاف بھی ساتھ ہو الیکشن میں؟ دیکھیں پہلے بھی جیسے تھا بھٹا صاحب, پہلے بھی یہ پاکستان تحریک انصاف تو ویسے بہت ڈارلنگ رہی ہے اوورال. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ڈارلنگ جماعت تو کوئی بھی نہیں رہی پاکستان کی تاریخ میں. تو اب اگر چیزیں جو ہیں وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف چلتی ہے اور اس کلچر کو سمجھتی ہے, جمہوری روایات کو سمجھتی ہے, یا اپنے پورے پاکستان کی جو ایک پولیٹیکل کلچر ہے اس کو سمجھتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. یہاں پہ صرف پولیٹیکل جماعتیں صرف اسٹیک ہولڈر نہیں ہوتی, یہاں پہ ملٹی آپ کے اسٹیک ہولڈرس ہیں, خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ ایک بڑا اسٹیک ہولڈر. تو آپ کو ہر ایک کی اسپیس کی عزت کر کے آگے بڑھنا ہوگا, اور جب آپ ایک دوسرے کی اسپیس کی عزت کر کے آگے بڑھیں گے تو میرا خیال ہے آپ کے لیے روم بنانا اور بننا یہ آسان کام ہے. اور ویسے بھی سیاست کے اندر تو کبھی بھی ناممکن کا لفظ ہوتا ہی نہیں ہے, سیاست تو ہمیشہ ممکنات کا لفظ ہے, اور سیاست ہمیشہ ایک دوسرے کی اسپیس لینا اور اسپیس دینے کا کھیل ہے. تو اس لیے یہ ممکن ہو سکتا ہے, لیکن اس کا فیصلہ تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کرے گی. ہو سکتا ہے پاسبل. بہت شکریہ آپ کا بلال صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں واقعی زیر بحث ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف آئے گی نہیں آئے گی, بلے کا نشان ہوگا نہیں ہوگا, کیا وہ گراؤنڈز ملیں گے یا نہیں ملیں گے, کون سی مشکلات ہوں گی, اور کن مشکلات کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو اپنا بیانیہ چینج کرنا ہے, اپنا نریٹو چینج کرنا ہے, اور کس طرح سے ان کو اپنا سفر مزید بہتر کر کے آگے چلانا ہے, کون لیڈ کرے گا. سوالات بہت زیادہ ہیں اور اس میں وقت بہت کم ہے. اس وقت میں کیا نون لیگ اپنے جو اتحادی ہیں ان کو الیکشن سے پہلے ساتھ ملا کر ایک دفعہ پھر چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے جو اس ٹائم نامزد اور قریب ہیں نواز شریف صاحب وہ بن سکتے ہیں, اور اسی کے ساتھ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش ہے جو کہ گیم چینجر زرداری صاحب کیا وہ اپنے زہر فرزند بلاول صاحب کو لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے ہیں. بہت سارے سوالات, بہت سارا اس ٹائم ہے, چیزوں کو بدلنے میں وقت لگے گا, اور 24 میں فروری 8 کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کون پاکستان کے تخت کا سربراہ بنتا ہے. مجھے اجازت دیں, اگلے سیگمنٹ میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.